बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। खून खराबे के लिए इसराइली कब्जा जिम्मेदार है, यूनाइटेड नेशंस की तहकीकाती रिपोर्ट। फ़लस्तीनियों ने कहा नस्ल परस्ताना निज़ाम के खात्मे की शुरुआत है। मुस्लिम मुल्कों की नाराजगी के दरमियान ईरानी वजीर खारजा इंडिया पहुंचे। जयशंकर से मुलाकात में गुस्ताखाना तबसरों का मसला उठाया। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। पार्टी लीडर्स मजहब के बारे में तबसरा करते हुए एहतियात से काम लें, शाइस्तगी से नजरिया पेश करें, बीजेपी की हिदायत। गुस्ताखाना बयानात पर इंडिया में हमले करेंगे, अलकायदा की सब कॉन्टिनेंट शाख ने दी धमकी। कहा मुसलमानों के दिल लहूलुहान हैं। यूक्रेन जंग से पैदा ग़िज़ाई बहरान को हल करने की कोशिशें। सर्जी लावरोव तुर्की पहुंचे। रशिया ने कहा कीव बंदरगाहों से माइंस हटाए। मारियोपोल में हथियार डालने वाले 1000 यूक्रेनी सिपाहियों को तहकीकात के लिए रशिया लाया गया, मॉस्को ने किया इकरार। इंडिया के डेली कोविड केसेस 5000 से ज्यादा हो गए। मुसाफिरों को मास्क न पहनने पर फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। बैंक कर्ज महंगे हो जाएंगे, आरबीआई ने सूद की शरहें फिर बढ़ा दी। इंडिया की कामयाब तरीन खातून बैटर मिथाली राज ने हर तरह की क्रिकेट से किया रिटायरमेंट का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली कब्जा खून खराबे की बुनियादी वजह है। इस रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजी रवैये की मजम्मत की गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी किसी भी रिपोर्ट का वेलकम किया जाएगा जिसमें इसराइल की मजम्मत होगी और आलमी तहकीकात की बात होगी। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने पिछले साल बाज़ तहकीकाती अहदेदारों को मुकर्रर किया था ताकि वो इसराइल फ़लस्तीन मसले की बुनियादी वजह मालूम कर सकें। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीनों पर अपने नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। यूनाइटेड नेशंस ने मई 2021 की गाज़ा जंग के बाद ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। इस जंग में 260 फ़लस्तीनी जान बहक हुए थे। इसराइल ने तहक़ीक़ात में ताउन करने से इनकार कर दिया था। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने इसे इंतकामी रवैया करार दिया और कहा कि यह रिपोर्ट यकतरफ़ा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि वो इसराइल को जवाबदेह बनाए, उसके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाए और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जराइम को नज़रअंदाज न करे। फ़लस्तीनी अहदेदार मुस्तफ़ा बरगूती ने कहा है कि इस रिपोर्ट का यह मतलब है कि ये इसराइल के नस्ल परस्ताना निज़ाम के ख़ात्मे की शुरुआत है। वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर सफारतकार ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट और बयानात काफ़ी नहीं है, इसराइल के नस्ल परस्ती पर मबनी जराइम को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और फ़लस्तीनियों से इंसाफ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे 1000 रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे जुल्म को रोकने के लिए एक कदम चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अहदेदारों ने इस रिपोर्ट की तैयारी में फ़लस्तीन की इंसानी हुकूक़ तंजीम अल-हक़ से मदद हासिल की। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल का एक ड्रोन मंगल को गाज़ा में गिरकर तबाह हो गया। इस ड्रोन के गिरने की वजूहात नहीं बताई गई। इससे पहले भी बाज़ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। एक फ़लस्तीनी ने हिब्रोन या अल खलील शहर में एक इसराइली पुलिस ऑफिसर से राइफल छीन ली। ये वाक़या एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट के दौरान पेश आया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। अलकायदा ने धमकी दी है कि वो बीजेपी के बाज़ लीडर्स की तरफ से गुस्ताखाना रिमार्क्स के जवाब में इंडिया में हमले करेगी। दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले अमरीकी पोर्टल ने अलकायदा की सब कॉन्टिनेंट शाख के इस बयान को नोट किया जिसमें कहा गया कि वो उन लोगों को ख़त्म कर देगी जो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करते हैं। इस बयान में कहा गया कि इस तौहीन से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल लहूलुहान हो गए हैं और इंतकाम के जज्बात से भर गए हैं।
انڈین میڈیا میں بھی کنفرم کیا گیا کہ القاعدہ کی سب کانٹیننٹ شاخ نے اس طرح کی دھمکی دی ہے۔ اس خط میں کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو ماریں گے جو ہمارے نبی کی توہین کریں گے، اور ہم اپنے جسموں اور اپنے بچوں کے جسموں کے ساتھ بم باندھیں گے تاکہ ان لوگوں کی صفیں اڑا دیں جو ہمارے نبی کی توہین کی جرت کرتے ہیں۔ انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی اور یہ معاملہ کسی مذمت یا افسوس سے ختم نہیں ہوگا۔ خط میں کہا گیا کہ زعفرانی دہشت گردوں کو اب دہلی، ممبئی، اتر پردیش اور گجرات میں اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہیں نہ اپنے گھروں میں پناہ ملے گی اور نہ ان کی مضبوط فوجی چھاؤنیوں میں۔ بی جے پی لیڈرز کے بیانات پر عرب اور مسلم دنیا میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کئی مسلم ملکوں نے انڈیا سے احتجاج کیا ہے۔ قطر، ایران، کویت اور پاکستان میں انڈین سفیروں کو بلا کر احتجاج کیا گیا ہے۔ قطر نے انڈیا سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کئی ملکوں نے انڈیا سے احتجاج کیا ہے جن میں سعودی عرب، انڈونیشیا، UAE، مالدیپ، جارڈن، ترکی، بحرین، عمان، ملیشیا اور افغانستان شامل ہے۔ مسلم ملکوں کے دباؤ میں انڈیا کی حکمراں پارٹی بی جے پی نے اپنی ترجمان نپور شرما کو سسپینڈ کیا ہے اور ایک نوجوان لیڈر نوین جندل کو برطرف کیا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس معاملے کا اثر انڈیا اور گلف کنٹریز کے درمیان تعلقات پر نہیں پڑے گا، لیکن سوشل میڈیا پر مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بائیکاٹ انڈیا مہم چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں سپر مارکیٹ سے انڈین پروڈکٹس کو ہٹایا جا رہا ہے۔ خلیجی ملکوں میں لاکھوں انڈینز کام کرتے ہیں اور خلیجی ملکوں سے انڈیا کو کافی فارن ایکسچینج بھی ملتا ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے گستاخانہ ریمارکس سے پیدا تنازع کے درمیان انڈیا کے مسلمانوں کو نظر انداز کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ اویسی نے کہا کہ اگر آج میں وزیر اعظم کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں تو بی جے پی کل صبح سے اریسٹ اویسی کا نعرہ لگائے گی، لیکن 10 دن گزر چکے ہیں، ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن وزیر اعظم مودی نے مسلم ملکوں کے احتجاج کے بعد کارروائی کی۔ صدر مجلس ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اب بولتے ہیں کہ یہ بیان دیے اور اس بیان کا پورا حصہ بولیے نا۔ اس سٹیٹمنٹ میں ان کی بھاشن میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے اور آکرمن کرنے والوں نے اسلام کو لایا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ بار بار ہم کو آپ لے جا کر ایک ریلیجن جوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا موہن بھگوت صاحب کے پوروج کیا بدھسٹ تھے کیا؟ ان کو جبرن چینج کر دیا گیا؟ یہ کیا بات ہے؟ اور بولتے کہ اسلام اسلام آکرمن سے نہیں آیا دیش میں، اسلام آیا کیرل میں، ٹریڈر سے آیا، اسکالر سے آیا، صوفیوں سے آیا، اور اسی لیے دیش کے پردھان منتری بھارت کی سب سے پہلی مسجد، بلکہ پورے جو ہم لوگ بولتے ہیں نا بر صغیر سب کانٹیننٹ، اس کی سب سے پہلی مسجد لے جا اس کا منیچر سعودی عرب کے بادشاہ کو دیا۔ اور یہ بولنا کہ ایسا مت کرو بھائی، جتنے پیٹیشنر گیان واپی میں، متھرا میں، کیا وہ سنگھ کے نہیں ہے کیا؟ سنگھ کے ہیں پورے وہ۔ آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ خود تلنگانہ میں ان کا پریزیڈنٹ بولتا کہ ہم مسجد کو کھودیں گے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ آپ خود پارٹی ہیں، اس میں آپ کے لوگ کورٹ کو بھاگ رہے ہیں، آپ کے سب لوگ آپ کو بول رہے ہیں، تو کیسز وڈرا کر لو نا، پھر آپ ختم کرو کیسز کو۔ پھر آپ ایک رپورٹ کے مطابق بی جے پی نے اپنے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں پبلک پلیٹ فارمز پر بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ ایک سینئر پارٹی لیڈر اور مرکزی وزیر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ پارٹی عہدیدار ایسے بیانات دیں جن سے کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پارٹی کا نظریہ شائستہ انداز میں پیش ہو۔ گستاخانہ تبصروں سے پیدا تنازع کے درمیان ایران کے وزیر خارجہ انڈیا پہنچے۔ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے انڈیا سے احتجاج کیا ہے۔ تہران میں انڈیا کے سفیر کو بلا کر ان بیانات کی مذمت کی گئی اور سخت احتجاج کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ دہلی میں اپنی ملاقات کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن سرکاری طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ حسین عامر عبداللہیان کا دہلی پہنچنے پر گرم جوشی سے
استقبال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات اور پارٹنرشپ مزید مضبوط ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ ممبئی اور حیدرآباد کا بھی دورہ کریں گے۔ حیدرآباد میں وہ جمعے کو انڈیا ایران ٹریڈ بڑھانے کے بارے میں ایک میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ گستاخانہ تنازع پر مسلم ملکوں کے احتجاج کے بعد کسی مسلم ملک کے سینئر عہدیدار کا پہلا انڈیا دورہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حسین عامر عبداللہیان اور جے شنکر کی میٹنگ میں خام تیل کی تجارت کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ اس دورے کا مقصد آپسی تجارت کو بڑھاوا دینا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عرب ملکوں کے فیصلے کا اسرائیل غلط استعمال کرے گا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ بعض عرب اور غیر عرب حکومتیں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لا رہی ہیں، لیکن یہ فیصلہ ان قوموں کی، ان لوگوں کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے اور امریکی مرضی کے مطابق کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ صرف صہیونی نظام کے ہاتھوں استحصال کی شکل میں نکلے گا۔ خامنائی نے حج 2022 سے متعلق ایرانی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران نے کہا کہ وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں چھپا رہا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے ایران پر تنقید کی ہے۔ ایران نیوکلیر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا بات چیت رکی ہوئی ہے۔ IAEA میں ایران کے نمائندے نے کہا کہ ایران اپنی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں چھپا رہا ہے۔ ایران میں ایک ٹرین پٹری سے اترنے سے کم 21 لوگ ہلاک ہو گئے اور 47 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ طبرس شہر میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ بات یوکرین جنگ کی۔ رشیا نے کہا ہے کہ دنیا میں اناج کے بحران کے تعلق سے اندیشے ہیں اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے یوکرین کو چاہیے کہ وہ بلیک سی میں اپنی بندرگاہوں میں سے اپنی مائنز ہٹا دے۔ مغربی ملک اور یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ رشیا کی ناکہ بندی کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج کا بحران پیدا ہو رہا ہے، لیکن رشیا اس کے لیے یوکرین اور مغربی ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو بلیک سی سے جہازوں کی محفوظ روانگی کی ضمانت دینے تیار ہے۔ رشیا نے یوکرین کی کئی بندرگاہوں پر قبضہ کیا ہے اور کئی شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اس دوران اناج کے بحران کو حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سیورڈونیٹسک ٹاؤن میں رشیا کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جہاں زبردست لڑائی ہوئی۔ رشیا نے کہا ہے کہ رشیا کے اناج کو عالمی منڈیوں تک پہنچانا ہے تو اس کے خلاف پابندیاں ہٹانا چاہیے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی۔ انہوں نے اناج کے بحران کے لیے مغربی پابندیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ترکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کا اناج ایکسپورٹ کرنے کا منصوبہ صحیح ہے۔ ترکی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اس بحران کو حل کرنے کے لیے عالمی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کوششوں کے درمیان رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف 2 دن کے دورے پر ترکی پہنچے۔ وہ اناج کے بحران کو حل کرنے کے بارے میں ترک عہدیداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ورلڈ بینک نے جنگ سے متاثرہ یوکرین کو تقریباً $1.5 بلین مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رشیا نے یہ بات مانی ہے کہ یوکرین میں ہتھیار ڈالنے والے 1000 سے زیادہ سپاہیوں کو تحقیقات کے لیے رشیا لایا گیا ہے۔ رشیا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ ان سپاہیوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ رشیا نے یوکرینی فائٹرز کی 210 لاشیں کیف کے حوالے کی۔ یوکرین کے ایک عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ رشیا خیرسون علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ 600 سے زیادہ لوگوں کو ٹارچ چیمبرز میں رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین کے سپاہی سیورڈونیسک میں زبردست لڑائی کے درمیان پیچھے ہٹنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ وہ مضبوط پوزیشن پر پہنچ کر بچانے کا کردار اور زیادہ مؤثر ڈھنگ سے ادا کر سکیں۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے اس دوران جرمنی کے ساتھ فوجی مدد کے بارے میں بات چیت کی۔ ناروے نے یوکرین کو 22 جدید جیٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹلی نے وارننگ دی ہے کہ اناج کے بحران کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ اٹلی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے سود کی شرحیں پھر بڑھا دی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب بینک قرضوں کی EMIs 5 ہفتوں میں دوسری بار بڑھ جائیں گی۔ RBI نے ایک بار پھر اہم شرحوں میں 50 بیسک پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ کووڈ کیسوں میں اضافے کے دوران مسافر ہوائی جہازوں میں ماسک نہ پہننے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے کیسز 5000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے بتایا کہ مسافروں کو ماسک نہ پہننے اور کووڈ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر فلائٹ سے اتار دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بعض نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔
انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز بڑھ کر 5,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,233 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 4 مہینوں کے سب سے زیادہ ڈیلی کیسز ہیں۔ پازیٹیو ریٹ بھی بڑھ کر 1.62% ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 سے 7 لوگوں کی موت ہوئی۔ انڈیا کی ODI اور ٹیسٹ کیپٹن متھالی راج نے ہر طرح کی کرکٹ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا۔ متھالی راج نے 1999 میں اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ انہوں نے 232 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں اور 50 سے زیادہ کے اوسط سے 7,805 رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے 12 ٹیسٹ میچز اور 89 T20 میچز بھی کھیلے ہیں اور انڈیا کی سب سے کامیاب خاتون بیٹر ہیں۔ اردو جرنلزم کے 200 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس مناسبت سے جدہ سعودی عرب میں ایک تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں حیدرآباد کے سینئر جرنلسٹ اور پریس کونسل آف انڈیا کے سابق رکن M.A. ماجد کو تہنیت پیش کی گئی۔ اوورسیز تلنگانہ ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں سعودی عرب کی اردو داں شاعرہ اور جرنلسٹ سمیرہ عزیز اور کینیڈا کے سائنٹسٹ ڈاکٹر سید علی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اردو زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی تجویزیں پیش کی گئیں۔ اوورسیز تلنگانہ ایسوسی ایشن OTA کے صدر محمد القریشی نے شکریہ ادا کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ خون خرابے کے لیے اسرائیلی قبضہ ذمہ دار ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی تحقیقاتی رپورٹ۔ فلسطینیوں نے کہا نسل پرستانہ نظام کے خاتمے کی شروعات ہے۔ مسلم ملکوں کی ناراضگی کے درمیان ایرانی وزیر خارجہ انڈیا پہنچے۔ جے شنکر سے ملاقات میں گستاخانہ تبصروں کا مسئلہ اٹھایا۔ تجارتی تعلقات بڑھانے پر بات چیت۔ پارٹی لیڈرز مذہب کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں، شائستگی سے نظریہ پیش کریں، BJP کی ہدایت۔ گستاخانہ بیانات پر انڈیا میں حملے کریں گے، القاعدہ کی سب کانٹیننٹ شاخ نے دی دھمکی، کہا مسلمانوں کے دل لہو لہان ہیں۔ یوکرین جنگ سے پیدا غذائی بحران کو حل کرنے کی کوششیں۔ سرجی لاوروف ترکی پہنچے۔ رشیا نے کہا کیو بندرگاہوں سے مائنز ہٹائے۔ ماریوپول میں ہتھیار ڈالنے والے 1,000 یوکرینی سپاہیوں کو تحقیقات کے لیے رشیا لایا گیا، ماسکو نے کیا اقرار۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 5,000 سے زیادہ ہو گئے۔ مسافروں کو ماسک نہ پہننے پر فلائٹ سے اتار دیا جائے گا۔ بینک قرض مہنگے ہو جائیں گے، RBI نے سود کی شرحیں پھر بڑھا دی۔ انڈیا کی کامیاب ترین خاتون بیٹر متھالی راج نے ہر طرح کی کرکٹ سے کیا ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔